बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम रियासत पे। मैं हूं यासिर रहमान। आपको सबसे पहले बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ज़िम्न में एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन बुनियादों की निशानदेही की जिनकी वजह से यह रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस काबीना की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में भिजवाने का फैसला किया है, जबकि हुकूमत ने PTI की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अब यहाँ प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कुछ अहम सवाल हैं जो अपने पैनलिस्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की जानिब से ये गैर मामूली फैसला क्यों लिया गया। क्या PTI ने हुकूमत के पास इस फैसले के अलावा कोई और ऑप्शन छोड़ा है, और क्या हुकूमत PTI की मनफी सरगर्मियों से लाताल्लुक रह सकती है? किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का तरीक़ा कार क्या हो सकता है, और उसके साथ साथ क्या आइन में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? थोड़ा सा आपको मजीद ये भी बताते चलें कि माजी में तकरीबन दर्जनों से ज़्यादा जो है वो जमातों पर पाबंदी आयद हो चुकी है, और ख़ुद PTI ने अपने दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई थी। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान खोखर साहब ने, नामवर तज्जियाकार हैं, माहिर कानून हैं, और कुर्बान बलोच साहब तज्जियाकार हैं, हम्माद हसन साहब तज्जियाकार हैं, और तारिक अली विक साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं। आप चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। सवाल हाफिज़ एहसान खोखर साहब आपसे होगा कि हुकूमत की जानिब से ये एक गैर मामूली फ़ैसला है, ये फ़ैसला क्यों लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर, जो फ़ैसला उन्होंने लिया है और डेफिनेटली उन्होंने जो उसके रीज़न्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको 3-4 चीज़ें ऐसे बताऊं जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। नंबर 1 ये है कि जितना भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट अपनी पावर एक्सरसाइज करती है, उसके अंदर ये आर्टिकल 17(2) वाहिद एक ऐसा आर्टिकल है कि जिसके ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ ऑर्डर जो है या डिक्लेरेशन हो नहीं सकता जितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसे कंफर्म ना करे। यानी कि अगर कोई भी फेडरल गवर्नमेंट काम करती है तो उसके फैसले के बाद आप उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल रिव्यू के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 72 एक ऐसा आर्टिकल है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट अगर फैसला करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का, तो उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्करेंस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वैलिडिटी चाहिए। नंबर 2 ये है कि क्या फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये इख्तियार देता है एज ए फंडामेंटल राइट कि आप पार्टी बना सकते हैं, आप पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और इलेक्शन एक्ट आपसे ये कहता है कि आप सिर्फ एक ही वक्त में एक ही पार्टी के मेंबर हो सकते हैं। वहाँ पे आर्टिकल 17(2) जो है वो आप पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। नंबर 1 एक ये है कि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता, ये पहली कंडीशन है आर्टिकल 17(2) की। उसके बाद 4 कंडीशंस जो हैं वो पार्टी से रिलेटेड है। नंबर 1 ये है कि वो पार्टी अगर इस्टेब्लिश हो गई है तो पाकिस्तान का जो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी या पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के जो आपका इंटेग्रिटी है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई काम करती है तो उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन जो है वो दे सकती है। और वो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है आपके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। और अगली जो चीज़ है, अगर वो पार्टी को फॉरेन फंडेड जो है वो आती है और उसकी एक एविडेंस आपके पास आ जाती है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन का फैसला अब उसके अंदर नहीं, 2 मैं आपको बताता हूँ। अब उसके अंदर ये है कि दूसरा जो आपका लॉ डील करता है वो आपका इलेक्शन एक्ट। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 212 जो है कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट को पावर देता है, लेकिन सेक्शन 212 जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी पावर देता है कि अगर इन कैटेगरीज के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है तो उसका एक रेफरेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाएगी, और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भिजवाएगी। ना इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस को फेडरल गवर्नमेंट रोक सकती है, और ना ही फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई डिक्लेरेशन देती है तो उसको 15 दिन से ज़्यादा अपने पास रोक सकती है। अगर वो रोकती है तो इसका मतलब ये है कि वो इन्फ्रक्चुअस जो है उसको ट्रीट किया जाएगा। अब ये है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसका फुल कोर्ट सुनेगा, सारे जजेस उसके अंदर बैठेंगे, और उनका जो फैसला आएगा वो आएगा मेजॉरिटी की बुनियाद के ऊपर। और अगर वो फैसला आता है
کہ جس کے اندر اس ریفرنس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا ڈکلریشن کو ایک بات ہے، اور اگر اس ڈکلریشن کو وہ ختم نہیں کرتے یا اس فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈکلریشن آیا ہے اس کو انڈوز کرتے ہیں تو آپ کا سیکشن 213 جو ہے وہ اس کا ایک کانسیکوینس بتاتا ہے، اور کانسیکوینس یہ ہے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے سارے ایسٹس وہ سارے فریز ہو جائیں گے، اور اس کے جتنے بھی ممبرز ہیں جو آپ کے نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ یا سینٹس کے اندر ہیں، وہ سارے کے سارے آن دا ڈے آف دی ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ ڈی سیٹ کر دیے جائیں گے۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے پاکستان کے اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا؟ آپ نے جو لسٹ دی ہے وہ دو کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان یا فیڈرل گورنمنٹ کو اتھارٹی دیتی ہے انڈر دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کہ ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے اندر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں یا ریاست کے خلاف فزیکل لڑ رہی ہیں یا ریاست کے جو آبجیکٹیوز ہیں یا ریاست کا ایک جو سارا سسٹم ہے اس کے خلاف ایک اینٹی وائلنٹ سٹیٹ کی طرف آتی ہیں، تو اس کو آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی آپ بین کر سکتے ہیں۔ میں ایک سیکنڈ آپ بتا، دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل جو 17 ہے اس سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک جماعت اسلامی کا ریفرنس کیا تھا۔ جماعت اسلامی کا جب ریفرنس کیا تو اس کو جو آپ کا ایسٹ پاکستان کا کورٹ تھا اس نے ان کی بات مانی، ویسٹ پاکستان نے نہیں مانی اس کورٹ نے، اور معاملہ سپریم کورٹ کے اندر گیا، اور سپریم کورٹ نے اس کو جو فیڈرل گورنمنٹ کا آیا ہوا تھا اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا۔ جب سے آپ کا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 73 کا آیا، اس کے اندر ایک ہی پہلے ریفرنس آرٹیکل 17(2) کے اندر گیا ہے، وہ گیا تھا نیشنل عوامی پارٹی کا نیب کا، اور اس کو پاکستان کے سپریم کورٹ کے 7 ممبرز بینچ اس وقت اتنے ہی تھے، اور ان میں سے کچھ ججز نے ریکیوز کیا تھا چونکہ ایک فیڈرل سیکرٹری بھی رہے تھے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ کا ریفرنس آیا تھا، ڈکلریشن آیا تھا آرٹیکل 17(2) کا، اس کو اس کی سپریم کورٹ نے اس وقت ویلیڈیٹ کیا تھا۔ اب چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی پاور ہے، ڈسکریشن یا انبریڈل ڈسکریشن، اس کا فیصلہ جو ہے کیا ہے، اس پہ بھی ہم آتے ہیں، تھوڑے سے ہم ان فیکٹرز پہ آ جاتے ہیں۔ قربان صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا، جن فیکٹرز کو گورنمنٹ نے بنیاد بنایا ہے خاص طور پہ، ان فیکٹرز کو کتنا آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے گورنمنٹ کے لیے، جو گورنمنٹ اس کو کہہ رہی ہے کہ جی یہ وہ بنیادیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم جا کے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کریں گے کہ اس پارٹی کو بین کر دیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں اس فیصلے کی روشنی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ فیصلہ حکومت کا، اس کے بعد اس کا رد عمل اتحادیوں کا، اس کی پارٹی کی سینئر قیادت کا، اور ان کے جو آنے والے مراحل ہیں امپلیمنٹیشن کے، وہ ابھی تک ایک یہ سائیڈ ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات وہی سوال ہے آپ کا کہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بالکل۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کی، کسی بھی چیز کی، کسی ضد کی، انا کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب وہ حد سے چیزیں گزر جائیں تو پھر سخت فیصلے کرنے پہ جو بھی پارٹی متاثر ہے وہ آ جاتی ہے۔ اب حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں، شہباز شریف کی حکومت کے لیے، معاشی چیلنجز، دہشت گردی کے حوالے سے چیلنجز، سرمایہ کاری کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے، یہ وہ چیلنجز ہیں جو پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو درپیش ہے، اور مہنگائی اس میں سر فہرست ہے اگر ہم بات کریں تو۔ جب سے حکومت قیام عمل میں آئی، وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومت اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے جب بھی پارلیمان میں قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو یہی آفر دی کہ آئیں، بیٹھیں، قومی ایشوز پہ بات کریں، مذاکرات کریں، اگر آپ کے گریونسز ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی سیاسی گریونسز ہے، آئینی ہے، پارلیمانی ہے، وہ تو مذاکرات سے حل ہونا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں۔ ان سے بات ہی نہیں کرتے جی، لیکن بضد ہے کہ بات نہیں کرنی۔ اگر سیاسی جماعتوں سے بھی بات نہیں کرنی تو پھر بات کس نے کرنی ہے؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کل وفاقی حکومت کے ترجمان کے طور پر عطا طاہر صاحب نے جس فیصلے کا اعلان کیا، اس کے باوجود سیاسی قیادت جو سینئر ہے انہوں نے معاملے کو پھر بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا موقف سامنے آ گیا کہ مشاورت کریں گے، پارلیمان میں بات کریں گے، سیاسی اتحادیوں سے بات کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا موقف آ گیا۔ حالانکہ بہت ساری ایسے نکات ہیں جو آپ کے سوال کے جواب میں اٹھائے جا سکتے ہیں کہ ماضی جس کی نشاندہی خواجہ آصف نے کی
شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ابھی تک جو آئینی زیادتی ہوئی، قانونی زیادتی ہوئی، ان کی خلاف ورزیاں ہوئیں اور سیاسی قیادت کو رگڑا گیا، تو یہ تاریخ ہماری موجود ہے، تاریخ گواہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان نکات کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود مسلم لیگ نون کی قیادت کا یہ موقف آ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا موقف آ گیا. اب یقیناً ایک چیلنج ہے گورنمنٹ کے لیے کہ اتحادیوں کو آن بورڈ کیسے لینا ہے اس کے اوپر. ہوتا ہے. لیکن بات چیت میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں، سیاسی امور میں، جمہوری رویوں میں کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے. ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہے، ایک موقف ہے، ایک میں آپ کی طرف آتا ہوں. حماد صاحب، میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائے گا کہ کوئی آپشن چھوڑا ہے پی ٹی آئی نے حکومت کے پاس کہ یہ ایکسٹریم قدم وہ نہ اٹھائے؟ یعنی جب وہ بات کر رہے ہیں دو آپشنز ہیں، یا تو آپ بات چیت کریں، بات چیت نہیں کریں گے تو اگر اینٹی سٹیٹ جا رہے ہیں، اینٹی گورنمنٹ جا رہے ہیں، تو پھر حکومت کیا کرے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے. 50s میں، اور یہ ہمیشہ سویلین حکومتوں نے ایسے فیصلے کیے عمومی طور پر. 50s میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگی تھی، اور اس میں فیض احمد فیض، سجاد ظہیر، میجر اسحاق بہت اہم لوگ تھے اس وقت کے. اور پھر راولپنڈی سازش کیس بھی بنا تھا، اور وہ لوگ گئے تھے جیل میں، اور وہ مقدمہ چلا تھا. پھر بھٹو صاحب نے جب سویلین حکومت تھی، یعنی بھٹو منتخب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے نیب پہ، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی تھی اور حیدرآباد ٹریبیونل بنایا تھا. اور پوری کی پوری جو قیادت تھی نیب کی، جو اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی ولی خان کی، اس کو حیدرآباد ٹریبیونل میں اندر کر دیا تھا. جب جنرل ضیاء کا مارشل لا لگا تو تب ہی حیدرآباد ٹریبیونل ختم ہوا، اور پھر ولی خان اپنے ساتھیوں سمیت رہا ہوئے، اور پارٹی ایک نئے نام اور نئی شکل NDP، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے سامنے آئی تھی. تو یہ تو ایک سلسلہ تو چلا ہے. لیکن ہم موجودہ جو معروضی صورتحال ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم سیاسی جماعت ہیں. اگر وہ سیاسی جماعت ہے تو پھر 9 مئی کہاں سے آ گیا، پھر گالم گلوچ کہاں سے آ گیا، پھر تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا، تمہارا AC اتروا دوں گا، تمہارے مونچے کاٹوں گا. تو یہ تو سیاسی جماعت کا رویہ ہے نہیں. یہ تو باہر ہو رہا ہے جو IMF کے لیے انہوں نے کیا، IMF کو جو خط لکھا، اور خط کس نے لکھا؟ خط ان کے سابق فائننس منسٹرز تھے سارے. شوکت ترین فیڈرل منسٹر تھا، لغاری صاحب پنجاب کے منسٹر تھے، تیمور جھگڑا KP کے منسٹر تھے. تو ان کے جب ان کی قیادت کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے خلاف خطوط لکھتے ہیں IMF کو اور مالیاتی اداروں کو، جب وہ خود ان کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم سری لنکا بنا دیں گے، جب وہ ایران میں کھڑے ہو کر اپنے ہی ملک پر US پارلیمنٹ میں جو ریزولوشن پاس کروائی گئی، دیکھیں رویہ انتہائی امیچیور ہے، انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اب بتایا جائے کہ کیا کیا جائے. پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں آزادانہ الیکشن لڑنے دیا گیا. 90+ سیٹیں انہوں نے جیتی. ٹوٹل سیٹیں 115 ہے. 113 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا، اور اس میں سے 91 تقریباً سیٹیں انہوں نے جیتی، اور وہاں پر ان کی حکومت بنی. فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے MNAs ایک بھاری تعداد میں، یعنی اتنی بڑی اپوزیشن ہم نے بہت کم بے کیے تو 100 کے قریب ان کے ممبران آئے. اس کے باوجود رویے میں اتنی امیچیورٹی، اتنا غیر ذمہ دارانہ پن ہے، تو پھر ریاست کے پاس کون سا راستہ بچتا ہے؟ پہلے تو ہم اس سوال کو حل کریں نا. ٹھیک ہے، اس کے جو ٹیکنیکلٹیز ہیں یا جو قانونی راستے، الٹیمیٹلی فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں کرنا ہے. سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، سپریم کورٹ آئینی اور جمہوری طریقے سے اس معاملے کو لے کے جایا جائے گا، یعنی عدالتوں کے سامنے لے کے جائے گا. عدالتوں کے سامنے جائے گا. لیکن عدالتوں کو بھی اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہوگا، اور سیاستدانوں کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ. دیکھیں، ہم بہت مشکل صورتحال کا شکار ہیں اس وقت، معاشی طور پر خصوصاً. اور وہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، خصوصاً چین، سعودی عربیہ، جو مالیاتی ادارے ہیں انٹرنیشنل، وہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ معاملات کو ٹھنڈا کریں. لیکن یہ صورتحال بنے گی، اور بہت سے اداروں میں سیاسی محاذ پر غیر ذمہ دارانہ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کے حوالے سے پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں فلور آف دا ہاؤس ان کو دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. اس کے جواب میں بھی ان کی طرف سے کوئی سرد موری دکھائی دی گئی، کوئی خاص جواب نہیں دیا. دیکھیں یاسر صاحب، میں خود موجود تھا اس وقت قومی اسمبلی میں. علی محمد خان نے تقریر کی، انہوں نے اپنا رونا رویا
کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو ہمارا رہی ہے، لیڈر یہ بند ہے۔ زیادتی. پرائم منسٹر صاحب خود کھڑے ہوئے خلاف روایت، حالانکہ وہ بجٹ پہ اجلاس سیشن چل جاری رہا تھا، بجٹ سیشن تھا، لیکن پرائم منسٹر خود کھڑے ہوئے اور 10-15 منٹ انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو باتیں کی یہ ہمارے تاریخ کا حصہ ہے، میں نے خود بھی بھگتا ہے، میں نے بھگتا ہے، میرے ساتھیوں نے، میرے خاندان نے بھگتا خواتین ہے، نے، ہمیں آگے چلنا چاہیے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ چند سیکنڈ بعد اسی پارٹی کے عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کھڑے ہوئے اور فارم 47 اور فارم 45 اور چور اور ڈھاکو اور یہ باتیں شروع کی. تو جب یہ رویہ ہو تو پھر بتایا جائے کہ کون سا راستہ اپنایا جائے. ٹھیک ہے، وک صاحب آپ کو اس میں انوالو کریں گے، فرمائے گا کہ جن ایشوز کی طرف نشاندہی کی حماد صاحب نے، یا جو ایشوز جیسے کہ ریزولوشن آئی، اس کے بعد فارن فنڈنگ کیس ہو گیا، 9 مئی ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے آئی ایم ایف کو جو خطوط لکھے گئے، آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو کچھ معاملہ ہوا، اقوام متحدہ کو جیسے انوالو کیا گیا، ان ساری چیزوں سے کیا گورنمنٹ لا تعلق رہ سکتی ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے دور میں ہی چلے جائیں. اس وقت جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اس وقت بھی آفر کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تھے اپوزیشن میں جب اپوزیشن میں تھے. جی. اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ معاشت کرتے ہیں تاکہ ملک کو آگے لے کر چلیں. ملک کے معاشی معاملات ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں اکٹھے چلنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو اب بھی انہوں نے، جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کہا قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہ آئیں مل کر چلتی ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے ان کا رویہ ہی ایسا ہے کہ وہ ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. جب بھی کوئی ایشو آتا ہے وہ صرف احتجاج کی بات کرتے ہیں، مختلف ہیلے بہانے بناتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی ہمیں احتجاج ہی کرنا ہے. جب تک سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کیا جاتا ہم بات نہیں کر سکتے. اور وہ جیل میں ہونے کے بعد حکومت تھوڑی کرنا، وہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. عدالتوں نے کرنا نا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے دن سے ان کا یہی ہے کہ وہ احتجاج کی سیاست لے کر آئیں، اور ملک میں انہوں نے صرف انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دیا. آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی کمپین کی گئی جو پاکستان کی جو اخلاقی اقدار ہیں، جو ہمارے گھر والے ہیں، بچے ہیں، وہ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو. بہرحال یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے بات کی کہ ان کے حوالے سے جو ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کلیئر ہے، اور کیس ابھی قرارداد آئی انہوں وہ نے بھی اس کو کلیئر ہے. چیلنج کیا ہوا ہے اس فیصلے کو، لیکن فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا موجود ہے. سفر کا ایشو ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی جو حد ہے وہ کراس کر چکی ہے. لیکن اب صورتحال ایسی ہے، دیکھیں بہت ساری سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ان پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، اور کچھ ان کے حق میں بھی بات کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی خود چاہ رہی ہے کہ ایسی صورتحال میں ان کے اندر سے ہی لوگ ایسے چاہ رہے ہیں کہ اب صورتحال ایسی بننی چاہیے. بہرحال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملکی مفاد میں کیا کرنا چاہیے، اور حکومت جو ہے وہ ایسے حالات میں تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں جو ان کے اتحادی ہیں، جیسے ابھی ان کے نون لیگ کے قائدین نے کہا کہ ابھی ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا، ابھی ہم نے طے کرنا ہے کہ یہ پابندی کے حوالے سے جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے ساتھ مشاورت ہوگی، پارلیمنٹ میں اس کو لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ کیا جائے گا. بہرحال یہ دیکھیں کہ جب 2018 میں الیکشن ہوئے تو انہوں نے کہا جی آر ٹی ایس کو بٹھا دیا گیا. اب جب یہ وقت ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ دھاندلی ہو گیا، فارم 45 47 2018 میں تو خود یہ بینیفیشری ہیں، یہ کیا بینیفیشری ہے نا، بات نہیں کرتے 2018 کی. اب دیکھیں نا یہ ادھر جب کے پی کے کی بات آتی ہے تو ادھر معاملات ٹھیک ہیں، وہ ان کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ وہاں معاملات ٹھیک ہیں، تو اب جو ہے وہ صورتحال ان کو پسند نہیں ہے. جی یہ الیکشن جو ہے وہ غلط ہوئے ہیں، فارم 45، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر میٹھا آپ کڑوا بات کریں. میں آپ کی اجازت سے حافظ صاحب کو اس میں انوالو کروں گا. آپ سب یہ فرمائیے گا کہ جو آرٹیکل 6 والا معاملہ ہے جس کا ریفرنس دائر کرنے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، لیکن فیصلہ تو اس کا جو ہے وہ سپریم کورٹ ہی کرے گی. جو اسمبلی تحلیل کر دی گئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکی تھی، اس کے بعد پھر ایک جج صاحب نے، اس وقت کی جسٹس نے ایک جو ہے وہ اپنے فیصلے کے اندر ہی مینشن بھی کیا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگنی چاہیے. یہ حکومت کا کتنا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر ہسٹوریکلی یہاں سے دیکھا جائے تو جب بھی اسمبلی ٹوٹتی تھی یا پرائم منسٹر ایڈوائز بھجواتے تھے اور اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے کے جایا بھی جاتا تھا،
جس میں پہلے والا معاملہ بھی آیا, دوسرے والا بھی آیا, تیسرے والا بھی آیا, تو اس کے اندر پرائم منسٹر کی ایک تو اس سائڈ پہ ڈسکشن تھی کہ پرائم منسٹر بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو تھی وہ ایڈوائز تھی پریزیڈنٹ کی, کہ پریزیڈنٹ کی ایک ڈسکرپشن تھی کہ پریزیڈنٹ 58(2)(b) کو استعمال کر سکتا تھا. اب 18 امینڈمنٹ کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا, تو اس کے بعد یہ ہے کہ نہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ڈسکرپشن رہی کہ اس کو ایکسرسائز کرے, اور دوسری طرف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس تھا جو آرٹیکل 95 کے نیچے آتا ہے, اس کے اندر کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کے پرائم منسٹر اور اسی طرح ریسپیکٹیولی کسی صوبے کے چیف منسٹر کے خلاف ہوتی ہے, تو سب سے پہلا کام ہوتا یہ ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ سیز کر دیتا ہے پرائم منسٹر یا چیف منسٹرز کی پاور کو کہ وہ اس اسمبلی کو توڑ نہیں سکتے. اور اس لیے جو ہے تاکہ ووٹنگ کا پروسیس جو ہے وہ 8 دن کے اندر اندر جو ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے. اب اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا, اسمبلی کے ٹیبل پہ وہ پہلے آیا, پہلے آ نہیں رہا تھا, پھر اس کے ٹیبل پہ آیا. جب وہ ٹیبل پہ آیا تو یکدم جو ہے اس دور کے جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے اٹھے, انہوں نے آرٹیکل 5 کا ریفرنس دیا, وزیر قانون جو تھے دونوں میرے خیال ان کے پاس پار تھیں, جی ہاں, اور اس کے بعد جو ہے ڈپٹی اسپیکر نے ایک امیڈیٹ رولنگ دی. اس رولنگ کے بعد جو ہے پرائم منسٹر نے ود ان نو ٹائم جو ہے ایک ایڈوائز جو ہے اسمبلی توڑنے کی پریزیڈنٹ کو بھجوائی, اور پریزیڈنٹ نے ود ان نو ٹائم جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور یہ سارا پروسیس تقریباً 30 منٹس کے اندر یہ مکمل ہوا. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ اسی پریزیڈنٹ نے کہا کہ جتنی دیر تک آپ کا انٹرم پرائم منسٹر نہیں لگتا آپ اس کو کنٹینیو کریں. اسی چیز کو سیم ڈے جو ہے آپ کی سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا, اور اس سو موٹو جو ہے SMC 1 2022 تھا, یہ ڈے بھی سنڈے کا تھا, سنڈے کا دن تھا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر کچھ پٹیشنز بھی گئیں اور معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا, اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اندر سپریم کورٹ نے اس سارے پروسیس کو جو ہوا تھا اسے کانٹریری ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کہا, اور اس کے بعد 5 ممبرز بینچ کے ایک ججمنٹ آئی اور 7 اپریل کو, اور اس کے بعد ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا پروسیس مکمل ہوا. تو یہ آن چکنی کے اچھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ 2 ویو آئے. ایک ویو آیا کہ جس کے اندر کانٹریری ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن کہا گیا, اور دوسرا اس کے اندر یونینیمس یہ آیا کہ جو شیلڈ لی جا رہی تھی کہ اسمبلی کی جو انٹرنل پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کی جا سکتی, سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ویو جو سنگل جج کا آیا اس کے اندر کہ جو لوگ اس کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن کے اندر ہیں ان کو آرٹیکل 6 کے اندر ان کو ٹرائی کیا جانا چاہیے, یعنی کہ اس پروسیس کے اندر لے کے آنا چاہیے. 3 لوگ تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے اس کے ریزنز جو ہیں بڑی دیر کے بعد آئیں. اب اس کے ریویو جو ہے وہ جنوری 2024 کے اندر وہ ریویو بھی جو تھا وہ ڈسمس ہو گیا کہ کیا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے اندر ٹھیک ہے. اب معاملہ یاسر اس سے آگے یہ ہے کہ کیا یہ کانسٹیٹیوشنل صرف ڈیویشن ہے یا سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. اب یہ ایک پروسیس جس کا پرائم منسٹر کو اختیار نہیں تھا اور جس کا پریزیڈنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کا اختیار نہیں تھا, یا اس کے ڈپٹی اسپیکر کو اختیار نہیں تھا کہ اس کو فرسٹریٹ کرتے, یہ تو ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے, اور اس ڈیویشن کے اندر آپ نے آرٹیکل 95 کا ایک پروسیس تھا اس کو ڈائیورٹ کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ ایک پروسیس جو ہے آرٹیکل 6 کا کہا ہے تو معاملہ پھر سپریم کورٹ میں ہی جائے گا, اور سپریم کورٹ سے ایڈوائز مانگی جائے گی کہ کیا آرٹیکل 6 کا یہ کیس بنتا ہے. اگر آپ کی یہ ججمنٹ ہے کہ صرف آپ اس کو ڈیویشن کی حد تک رہتے ہیں کہ یہ آرٹیکل 6 کی جو کیٹیگری ہے اس کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا, اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو یہ اگر یہ خود اس کو انیشیٹ کریں گے تو شاید اس کا جو ہے ایک پولیٹیکل امپیکٹ بھی آئے کہ انہوں نے کچھ اور کیا ہے. لیکن اگر وہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے اور سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ سب ورژن ہے یا ڈیویشن اس لیول کی ہے کہ جو آرٹیکل 6 کے اندر جس کا جو رول ہے اس نے اس کانسٹیٹیوشن کو اوور ٹرن کیا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ڈیفیکلٹی ہے وہ یا لیگل چیلنجز یا کانسٹیٹیوشنل چیلنجز جو ہیں وہ اس دور کے پرائم منسٹر کے لیے, اس دور کے ڈپٹی اسپیکر کے لیے اور اس دور کے پریزیڈنٹ کے لیے بڑھ جائیں گے اس معاملے کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر ایک فائنڈنگ دیتی ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان گو ہیڈ دیتی ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے
ایک یہ دوسرا میں سمجھتا ہوں یاسر کہ اگر آپ نے اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشنل جس طرح کہتے ہیں کہ سٹیبلٹی لے کے آنا ہے تو جو بھی کیس پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کا جائے اس کے اندر سپریم کورٹ کو کسی نہ کسی کو ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے. 2 سال کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی دفعہ بھی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ گیا ہے اس کے اندر سارے اسکاٹ فری کے طور پہ نکل جاتے ہیں. اگر یہ معاملہ جو ہے کسی نہ کسی جگہ آپ کو روکنا پڑے گا چونکہ آئندہ جو ہے جو آپ کا ایک انسٹیٹیوشنل میکانزم ہے چاہے آپ کا پارلیمنٹ ہے چاہے آپ کی جوڈیشری ہے چاہے آپ کا ایگزیکٹو ہے یہ ہونا چاہیے اس چیز کے اندر چونکہ آپ نے آرٹیکل 5 یا آرٹیکل 6 رکھا کس لیے صرف وہ آپ نے دکھانے کے لیے تو نہیں رکھا نا اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی سکیم ہے اسے انٹیکٹ رہنا چاہیے اور اگر اس سے نیچے چیزیں رہتی ہیں تو عدالت اس کو جوڈیشل ریویو کر لے لیکن اگر اس سے اوپر جاتی ہیں اس چیز کے اندر تو عدالت کو کسی نہ کسی نظر بھی اوپر گئی ہیں نہیں سپریم کورٹ نے خود کہا ہے نا دیکھیں سپریم کورٹ اگر وہ اس پروسیس کے اندر ہوتا کہ سارا پروسیس سپریم کورٹ اوور ٹرن نہ کرتی تو بات کچھ اور تھی جب سپریم کورٹ نے اس سارے پروسیس کو اوور ٹرن کر کے دوبارہ اس پروسیس کو انیشیٹ کیا تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ نے سمجھا کہ یہ سارا پروسیس جو تھا یہ غلط ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا لیکن جو دوسری جس کی طرف یہ سارے دوست اشارہ کر رہے تھے اس کی طرف میں ضرور یہ بات کروں گا کہ جب آپ کسی ملک کے اندر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سپیس دینی بھی چاہیے اور سپیس لینی بھی چاہیے اس کے اندر نیگوسیشنز کرنی بھی چاہیے اور اس کے اندر پارلیز کو کسی کنکلوژنز کی طرف لے کے جانا چاہیے اور آپ کو ایک براڈ پیرامیٹرز طے کر لینے چاہیے بٹ انفارچونیٹ یہ ہے کہ آپ کا دیکھیں کہ 80s سے لے کے 2007 تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ سٹرگل رہی انہوں نے کسی طرح ریئلائز کر لیا اس کے بعد 2013 سے یہ آن ورڈ ہے اب 2013 سے آن ورڈ یہ ہے اس کا سفرر کون ہے سب سے بڑا سفرر جو ہے وہ پاکستان کے ادارے ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر وہ لپیٹے جاتے ہیں اس میں پارلیمنٹ بھی ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اس کے اندر آپ کی جوڈیشری ہے دوسرا کون اس کا ہے وہ پاکستان کا عام آدمی ہے کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس سسٹم کو نمبر 1 کہ اس سسٹم کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے عام ایشوز ہیں اس کی ایجوکیشن ہے اس کی ہیلتھ ہے اس کا مہنگائی کا ایشو ہے اس کے بچوں کا فیوچر ہے اس ملک کے اندر جو اپنا اس کو ایک لالے پڑے ہوئے اس سے لائیولی ہوڈ کا اس سے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ آنکھیں بند کر اب دیکھیں نا کہ عدالت میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر آپ کے کئی ہفتے کئی ماہ کیس نہیں لگتے اور یہی پولیٹیکل کیسز کو بھی بھرتی کرنے کے لیے وہ ایک 182 کے اندر اسی طرح گورنمنٹ کا جو ڈائیورژن ہے جو سوشل سیکٹر کی طرف آنا چاہیے وہ ان ٹاک شوز کی طرف ایک ان کا ہاٹ ایکسچینج کی طرف اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے بلوچ صاحب ایک تو آرٹیکل 6 کے حوالے سے آپ کی اس کے اوپر رائے کیا اور دوسرا یہ بتائیے گا جو گورنمنٹ نے اپیل دائر کی ہے ریویو میں جانے کے لیے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے ریزرو سیٹ کے اوپر یہ what do you think کہ جو گورنمنٹ کی پلی ہے خاص طور پہ کہ جس نے ریلیف مانگا ہی نہیں اس کو ریلیف دے دیا گیا جی بالکل اس حوالے سے تو میں شارٹ سا کمنٹ رکھیے گا تاکہ مجھے کل پرسوں سے اس فیصلے کے بعد ایک چیز ایسے ایک نارمل سی کہاوت ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے کہ گئی ہے گہنے لے کے کان کٹوا کے آئی ہے تو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو وہی ہوا وہ سیٹیں لے لی گئی اس کو سیٹیں تو نہیں ملی اس کو کہا گیا آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ چلے جائیں ٹھیک ہے اب کھوکھر صاحب نے اس پہ روشنی ڈالی اب ریویو میں اب سارا کچھ اس پہ وہاں تو ہونا ہے اور آئین کا آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی ایک تاریخ ہے ہمارے ملک میں اور یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں جب بھی ریاست کو ریاستی اداروں کو اور ان کے جو ہے بنیادوں کو نقصان پہنچایا گیا تو یقینی طور پر ایسے جو بھی کردار ہیں ان کو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے میں تو حیران ہوں پی ٹی آئی کی قیادت کی سیاست کے حوالے سے کہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں اور اس کے رد عمل میں آپ نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور لوگوں کا نقصان کرتے ہیں تیسری بار کے پی کے میں حکومت ہے اور وہاں لا اینڈ آرڈر کی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا اور میجارٹی کے ساتھ ووٹ دیا وہاں غربت ہے وہاں دہشت گردی ہے وہاں بے روزگاری ہے وہاں مسائل ہیں ترقی کے حوالے سے اور موسمی تبدیلی کے حوالے سے مسائل ہیں اگر 2008 کے بعد ایک تسلسل جمہوری دیکھیں پارلیمان کا دیکھیں تو اس میں جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا 2014
हुकूमत में असेंबली में आते हैं, आप धरने पे बैठ जाते हैं। हुक्मरान जमात के सीनियर क़यादा आपके पास आती है कि आए पार्लियामेंट में वापस आए, मुज़ाकरात करें, बैठ के बात करें, उसके बाद आप इस्तीफा देते हैं, आपको बिठाते हैं, समझाते हैं कि मत करें, ना मत करिए, आपके लिए नुकसानदेह। जी, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन जो आपने केपीके का पॉइंट उठाया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, और उसके बाद बड़ी बात ये है कि 22 में सब एक आईनी अमल छोड़ के चले जाते हैं, अदम एतमाद, एक आईनी अमल, उसके बाद एक पार्लियामान का फैसला है, असेंबली का फैसला है, आप बैठे डट के वहां, आपके पास उस वक्त भी हुकूमत जाने के बावजूद अपोजिशन में आपके पास मेजॉरिटी है, अपोजिशन में था, केपीके में ताकत है आपके पास, आप बैठ हुकूमत के आप इस्तीफा दे के चले जाते हैं, आपको हुक्मरान जमात, इत्तेहादी जमातों के लोग, सीनियर क़यादत समझाती है कि मत करें। ठीक है। अब इस मौजूदा हालात में एक बार तो फिर आवाम ने आपको वोट दिया, केपीके में आपकी हुकूमत है, यहाँ जैसे खोखर साहब ने कहा असेंबली में अपोजिशन में आपकी एक बड़ी ताकत है, पंजाब में आपकी एक बड़ी ताकत है, बजाय के झगड़े के और टसल के आप आवाम के मसाइल हल करने जाए। आखिरी नुक्ता कि हुकूमती तर्जुमान या हुकूमत वफा की वजीर इत्तलात फैसला करते हैं या अनाउंस करते हैं, उनकी सीनियर क़यादत कहती है कि नहीं मुज़ाकरात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी जमात है, उनको 100 एतराज़ हैं पीटीआई क़यादत के, पीटीआई की हुकूमत में उनके रवैये के साथ, सदर आसिफ अली ज़रदारी, उनकी बहन, बाकी क़यादत का जेल जाना कोई नहीं भूला। उसके बावजूद वो कहते हैं कि अंदाजा लगाए ना कि सियासी एक विजन होती है, एक सोच होती है, वो कहते हैं कि हमें ये फैसला अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप अपना भी रवैया बेहतर करें, तो रवैया बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। मुझे दूसरे मौजू की जानिब हमें जाना है। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे दहशत गर्दी के हवाले, जो कि बनू छावनी में हुआ, DI खान में हुआ। दहशत गर्दों ने बनू छावनी पर हमला करके उसमें दाखिल होने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों पर खेलकर नाकाम बना दिया। इसी ज़िम्न में सिक्योरिटी फोर्सेस के 8 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नुम वासिल कर दिए गए। दहशतगर्द हमले की ज़िम्मेदारी जो है वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने जो है वो कबूल की। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म की बनू छावनी पर हमले की शदीद वज़ीर आज़म ने मज़म्मत की है, सदर ममलिकत ने भी पुरज़ोर मज़म्मत की है। जबकि DI खान में देही हेल्थ सेंटर, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इन लोगों की संग दिली का, इन लोगों की बेरहमी का, कि देही हेल्थ सेंटर, वो कोई वहाँ पे फ़ौजी जवान नहीं बैठे थे, वो कोई आम लोग नहीं बैठे थे, आम पाकिस्तानी बच्चे मरीज़ बैठे थे जो अपनी हेल्थ के लिए वहाँ पे गए थे। वहाँ पे दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके नतीजे में 5 शहरी शहीद हो गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। अब ये मामला, क्योंकि हम बात केपीके की हमने की, साउथ ऑफ केपीके इस वक्त गढ़ बन चुका है दहशतगर्दी के इस हमलों का, और इसी तरीके से साउथ ऑफ बलूचिस्तान की भी अगर हम बात करें, लेकिन ये मामलात शुरू कहाँ से हुए? 2021 में फॉल ऑफ काबुल के बाद जो मामला सामने आया, उसके अंदर जो हमने देखा कि वहाँ रजीम चेंज हुई, रजीम कितनी फैसिलिटेटर के तौर पे किरदार अदा कर रही है, और फिर उस वक्त की जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे, उनका जो वर्जन था तालिबान को, TTP को लेकर, और कुछ लोगों को वापस बसाया गया, और उसके बाद के जो हालात पाकिस्तान में हुए वो क्या थे। मैं इसमें हमाद साहब आपको इन्वॉल्व करूँगा, ये फरमाइएगा कि अफ़गान हुकूमत या रजीम जो है इन मामलात को रोकने में किस हद तक नाकाम हो गई है, यानी जो कोऑपरेट नहीं कर रही पाकिस्तान के साथ। देखिए, मेरा अपना ताल्लुक़ भी पुख्तूनख्वा से है और मैं इस डायनेमिक्स को, कुछ रियलिटीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। अफ़गान हुकूमत तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, और पहले दिन से आप देखें कुनड़ से 200-300 दहशतगर्द दाखिल हुए थे चतराल में, फिर फ़ौज ने ऑपरेशन किया, पसपा कर दिया, कुछ को मार दिया, वो चले गए। इसी वज़ीरिस्तान में इसी हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का वो दाखिल हुए, और हमारे 7-8 फ़ौजी जवान और अफसरान भी शहीद हुए थे, और फिर फ़ौज ने काउंटर भी किया, फिर खोस्त के अंदर। तो ये हाफिज़ गुल बहादुर कहाँ बैठा हुआ था? ज़ाहिर है ये खोस्त में बैठा हुआ था, मुल्हिका रियासत जो है अफ़गानिस्तान की, तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है? और पाकिस्तान, बार बार पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि भाई आपके यहाँ दहशतगर्दों के कैंप से
ابھی کنڑ میں جو عبد المنان عرف مفتی حکیم اللہ مارے گئے تو وہ ٹی ٹی پی کے تھے اور یہاں سے تعلق تھا، تو وہاں پر وہ کیا کر رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام حقائق ہے. ان حقائق اور پھر اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی اس سلسلے میں، تو وہاں پر تو ٹی ٹی پی کے کیمپس ہیں. سب سے بڑا گروپ ٹی ٹی پی اس وقت افغانستان میں آپریٹ کر رہا ہے. اور یہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہے بلکہ وہاں پر بعض رپورٹس کے مطابق 33 گروپس ہیں، ATIM ہے، جس میں خراسانی گروپ، جس میں نورستان گروپ، جس میں کیا القاعدہ، کیا کچھ نہیں ہے. افغانستان تو اس وقت دہشت گردوں کا ایک گڑھ بن چکا ہے. اور پاکستان کا جو موقف تھا اس حوالے سے، تو وہ تو اقوام متحدہ کے رپورٹ نے اس کی تصدیق کر دی. تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے ان لوگوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا. اب وہ چیز نہیں رہی. یعنی اب ان کے ٹارگٹ بالکل واضح ہے، اور وہ ہے معاشی اور اقتصادی اس پہ اٹیک کرنا. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں افغانستان بارڈر ہے، یعنی آپ چترال کنڑ سے شروع ہو جائے، چلتے چلتے مومند، باجوڑ، خیبر ایجنسی، پھر جاتے آگے بنو، وزیرستان، اور یہ سپین بولدک اور چمن تک جاتا ہے. اس بارڈر کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے دو بڑے مقاصد ہیں. اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. ایک تو یہ کہ جو مافیاز ہیں، جو بڑے بڑے سمگلرز ہیں، جو ایک دن میں اربوں ڈالر کے معاملات ہیں، ایک تو ان کے پیچھے وہ ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے اور سی پیک گزرتا ہے تو تقریباً اسی بارڈر کے قریب سے انڈیا کے جو سٹیکس ہیں اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے یقیناً کہ وہاں پہ کتنے ہائی سٹیکس ہیں. $5 بلین سے زیادہ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، اور باقی معاملات بھی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ویک صاحب کو اس میں انوالو کر لوں اسی معاملے کے. ایک بات مکمل کر لوں. اچھا، ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے لائن جو ہے $5 ارب اس کی مالیت ہے، اس کو بھی روکا جا رہا ہے تاکہ سینٹرل ایشیا تک رسائی نہ ہو. سی پیک جو یہاں سے گزرا ہے وہاں پر اٹیکس ہو رہے ہیں تاکہ سی پیک کو روکا جائے. تو یہ صرف طالبان ٹی ٹی پی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے عالمی سطح پر پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں اور جتنے بھی بدخواہ ہیں، وہ سارے یہاں آ کر افغانستان میں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے سارا. ویک صاحب، کتنی بڑی فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے اس وقت افغان رجیم ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے لیے؟ اور جو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ڈینائی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے، پاکستان اسے ڈیل کرے. از اٹ جسٹیفائڈ؟ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا اس سے میچ کرتی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے؟ نہیں جی، بالکل. اس میں دیکھیں آپ کے صافظار ہے وہ ان کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہے، اور ساری دہشت گردی جو ہے وہاں سے ہو رہی ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کا جو ہے وہ زیادہ انفلوئنس ہے ادھر افغانستان میں، اور انڈیا پاکستان میں امن جو ہے وہ رہنے نہیں دے رہا، اور اس حوالے سے بھرپور طریقے سے وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے جو ہے وہ مستحکم نہ ہونے دیا جائے معاشی طور پر بھی. اور جب ملک میں امن ہی نہیں ہوگا، آئے روز دہشت گردی ہوگی، اس طرح کے واقعات ہوں گے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بنو چھونی کے حوالے سے جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی، ہمارے جو جوان شہید ہوئے اور جو دہشت گرد تھے وہ بھی مارے گئے. اور ساتھ ہی ڈی آئی خان کا آپ نے بتایا کہ ادھر بھی دہشت گردی ہوئی. تو یہ دیکھیں کے پی کے میں ہی ہو رہا ہے، یہ آئے روز جو ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ حکومت جو ہے وہ صرف سیاست ہی کر رہی ہے، اور وہ صرف یہ چاہ رہی ہے کہ وہ اپنا کام کرنے کی بجائے جو وفاق میں سیاست ہے اس میں سیاست بھی نہیں کر رہی ہے. سیاست کرتے تو اچھا ہوتا، بلکہ دھمکیاں دے رہی بات کی ہے، سیاست تو نہیں ہے وہ، خیر کچھ اور ہی ہے. تو وہ ادھر دھمکیاں دے رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ اگر وزیر اعلیٰ اپنے صوبے میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. وہ چونکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس طرح کے بیان دوں، اس طرح کی دھمکیاں دوں جس سے میرا جو ہے نا وہ پارٹی میں قد کاٹ جو ہے نا وہ بہتر ہو. حالانکہ ملک تو اوورال سب کا ہے، اور اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کے جو ہے حکمت عملی طے کرنی چاہیے. دیکھیں ملک میں ایک مرتبہ حکمت عملی کی آپ نے بات کی ہے، بلوچ صاحب دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، لیکن پھر جو ہے وہ ان کو لایا گیا، ان کو بسایا گیا، ان کو موقع دیا گیا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ ایکٹیو ہو گئے، اور وہ یہ کارروائیاں آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. عزم استحکام ویژن کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر انیشلی جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی آن بورڈ تھے، انہوں نے اس کو انڈورس کیا، اور بعد میں آ کے ان کی سٹیٹمنٹ میں بدل گئی. یعنی ایپیکس کمیٹی کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے اندر
کتنی ضرورت ہے کہ عزم استحکام ویژن کو فل فور جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے تاکہ اس طرح کا مینس جو ہے جان چھڑائی جا سکے؟ یاسر ہمارا بیس جو بنیادی ایشوز ہیں اس میں یہ دہشت گردی ہے. پچھلے 3 دہائیوں سے ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. ہمارے دوستوں نے افغانستان جو عبوری حکومت ہے اس پہ اس کے کردار کی بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت ہی نہیں ہے اس خطے میں خاص کر پاکستان کی صورتحال کو بہتر کرنا, کیونکہ ان کو اسی سے جو جس رجیم میں بیٹھے ہیں اسی طرح ان کو چلانا ہے, نہ اپنے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں نہ اس خطے میں استحکام کی ان کو کوئی کردار ادا کرنا. ابھی بھی وہاں بچیاں ان کو تعلیم دینے پہ پابندی ہے, لوگ غربت کا شکار ہیں, مفلسی ہے اور مہنگائی ہے. ساری ایگریمنٹ کی کوئی ایک شک جس پہ انہوں نے اور دوسری یہ ہے کہ آپ کسی بھی جمہوری پروسیس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ امن امان کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری پروسیس میں جائیں, لوگوں کے پاس جائیں, ووٹ لیں. وہ یہ نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اس ایشو کو چلائیں. اور پاکستان کے کردار, اب 3 دہائیاں پاکستان نے جو کچھ افغان جہاد کے بعد کیا, ابھی تک پاکستان لاکھوں افغان مہاجرین کو پال رہا ہے اور 3 دہائیاں تو آن ریکارڈ ہیں. اس کے علاوہ 30-35 لاکھ کے قریب پاکستان نگران حکومت بھی غیر قانونی افغانیوں کو باہر واپس بھیجا گیا. اس کے بعد پھر مختلف جو بھی عالمی فورمز ہیں ان میں درخواستیں آئیں کہ اس کو ریویو کریں اور جو کارڈ ہولڈر ہیں ان کی واپسی کو روکا جائے. تو پاکستان نے ان کو ریویو کیا. اب ریسنٹلی ان کے جو اسٹے ہے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا. یہ بہت ساری ایسی اچھائیاں ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی اچھائیوں کا جواب کیا دے رہے ہیں وہ؟ انٹرنیشنلی ہمارے پاس اب آپشن کیا بچتے ہیں؟ ایک رجیم میں سر انٹرنیشنلی یاسر ہم جو بھی ان کے اپنے مفادات ہیں, ہمیں اپنے مفادات دیکھنے ہوں گے اپنے ریاست. میں اس طرف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے, دہشت گردی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, روزگار کے حوالے سے ہمارے بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے متاثرین ہیں بڑے شہروں میں. اب اسلام آباد میں بھی, کراچی, لاہور, پشاور. بالکل مختصر سی بات کروں گا. دیکھیں عزم استحکام آپریشن کے بعد حملوں میں بہت زیادہ شدت آ گئی. ابھی ہم نے دیکھا عزم استحکام ویژن تو ابھی شروع نہیں ہوا, شروع نہیں ہوا لیکن اناؤنس ہو گیا نا. اچھا, اس کے بعد بہت زیادہ شدت آ گئی ہے ان معاملات میں. آج بنو بھی ہم نے دیکھا, ڈیرہ اسماعیل خان بھی دیکھا, اسی بیلٹ میں, اسی ریجن میں جہاں پر یہ ہو رہے. لیکن اس میں ایک اور وجہ سے بھی شدت آ گئی ہے. جب سے اقوام متحدہ کی رپورٹ آ گئی ہے تو جو ٹی ٹی پی یا جو دوسرے دہشت گرد گروپ تھے وہ عالمی سطح پر بھی تنہا ہو گئے. ادھر سے پاکستان بھی عزم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, ادھر سے طالبان پر بھی دباؤ آنے لگا ہے. اور یہ جو ریجن میں جتنے مطلب ہے یہاں پہ جو پاپولیشن ہے, عوام ہے, وہ بھی بہت زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک شکست خوردگی اس سے ظاہر ہے کہ یہ جو ایگریشن ہے, یہ جو جارحانہ پن ہے, یہ ان تمام عوامل کے رد عمل میں آ رہا ہے. حافظ صاحب, انٹرنیشنلی اب کیا آپشن ہمارے پاس بچتے ہیں؟ ایک رجیم جو نہیں سن رہی, جو حقائق سے مکمل طور پہ روگردانی کر رہی ہے اور جھوٹ کا سہارا لے رہی ہے بار بار, اس سے کیسے ڈیل کیا جائے؟ کیا انٹرنیشنل کوئی قوانین یونائٹڈ نیشنز کے ایسے الاؤ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی دوسری اسٹیٹ سے یا عبوری نظام سے خطرہ ہو تو اس کے لیے پھر آپ کوئی ایکشنز لے سکتے ہیں؟ دیکھیں 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ عزم استحکام جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. عزم استحکام بنیادی طور پہ وہ 20 نکات تھے جب آپ کا دسمبر 2014 کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنا. اس کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز تھیں, اس میں پی ٹی آئی بھی تھی, اس میں جے یو آئی بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, اس کے اندر آپ کی اے این پی بھی تھی, پی ایم ایل این بھی تھی. ساری پولیٹیکل پارٹیز نے یہ طے کیا کہ ہمیں ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے کہ اس میں جس سپیس سے آگے بڑھنا چاہیے تھا, مطلب اس کی سب سے پہلا یہ تھا 18 کے بعد تو اس کی آپ دیکھیں ایپیکس کمیٹی کیا تو میٹنگ میں آپ کو چند ایگزامپلز دیتا ہوں. اس کے اندر یہ تھا کہ جی جتنی بھی پاکستان کے اندر ٹیررسٹ لوگ ہیں ان کو آپ جب ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جانا چاہیے. اب وہ سارے لوگ ٹرائل ہوئے اور ان کی اپیلز آج بھی پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے. پشاور ہائی کورٹ نے سب کو سٹرک ڈاؤن کیا, وہ پینڈنگ ہے. اس کے بعد اگلا آپ کا یہ تھا کہ آپ نے جو افغان ایلیگلز یہاں پہ تھے آپ نے اس پہ کام کرنا تھا, پھر آپ نے سیکٹیرین پہ کام کرنا تھا, پھر ساؤتھ پنجاب تھا,
پھر فاٹا والا ایریا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے سمگلنگ کو کنٹرول کرنا تھا جو لا انفورسمنٹ ڈرگز والا تھا. یہ ایک کمپلیٹ پیکج تھا جو کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سافٹ سٹیٹ کا کانسیپٹ دے رہے ہیں، اور دنیا کے اندر سافٹ سٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اب یہ دوبارہ اس کو جب ریٹریٹ کیا گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری پولیٹیکل میچورٹی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز جو آج سے 10 سال پہلے طے کی ہوئی تھی، ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ چیزیں تو وہی تھی نا، یا اس کے اندر کوئی ایک پوائنٹ ایڈ کیا گیا ہو کہ جی یہ ہے. اب اس کی ذمہ داری بھی ڈالنی چاہیے تھی کہ اگر 10 سال پہلے یہ اس پروسیس کو مکمل کر لیتے تو آج یہ نتیجہ نہ آتا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا اس کے اندر بڑا واضح ہے، جو اقوام متحدہ کے نیچے آپ کے چارٹرز بھی بنے ہوئے ہیں، کہ اگر کوئی ریاست کے اندر آ کے اس کے اندر اس کے انٹرسٹ کے اندر آ کے کوئی ہٹ کرتا ہے، یا اس کے اندر آ کے ان کے جان یا مال کو اس کے اندر آ کے ٹارگٹ کرتا ہے، تو آپ کے پاس ایک سیلف ڈیفense کا راستہ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو لا کے امریکہ نے بھی اختیار کیا، جو اور انٹرنیشنل باقی لا کی کے اندر اویلیبل ہے، اور اس کا ریکگنائز پرنسپل ہے. اس کے اندر ایک پرنسپل یہ ہے کہ آپ کی جو فورس ہے اس کو پروپورشن کے مطابق ہونا چاہیے، کہ جس لیول کے اوپر آپ کو وہ ٹارگٹ کرے اسی لیول کے اوپر آپ کا رسپونڈ ہونا چاہیے. اور دنیا کے کئی ممالک اس کو استعمال کرتے بھی آئے ہیں، چونکہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر کے نیچے جو آپ کے کنونشنز بنے وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. لیکن بنیادی ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح ہے نا کہ آپ ہمسایہ تو چینج نہیں کر سکتے. اب کون سا ایسا ایریا ہے کہ جس کے اندر پاکستان یا پاکستانی لوگوں نے افغانستان یا افغانستان کے لوگوں کی مدد نہ کی ہو؟ نہیں کی. یہ ایک ایسا ایریا ہے، اور اسی چیز کے اندر آپ جو ہیں کم از کم آپ اس کو ریکگنائز ہی کرتے ہیں، ریسیپروکیٹ ہی کر لیں. دیکھیں یاسر، بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، پاکستان نے آپ کے ساتھ رہنا ہے. آپ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہیں، آپ اگر اس کو پاکستان کو استعمال کر کے راستہ لے کے آپ جاتے ہیں انڈین اوشن کی طرف، یا اس کے بعد آپ کا سینٹرل ایشیا آتے ہیں، تو آپ کی اکانومی جنریٹ کرے گی، آپ آگے جائیں گے. تو میرا یہ ہے کہ ان 3-4 کروڑ افغانوں کے بارے میں بھی سوچنا آپ چاہیے. دیکھیں کہ طالبان کے اوپر جو پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ان کے اوپر کتنا انٹرنیشنل میڈیا بات بھی کرتا رہا ہے، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں، یہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے، انہیں بھی یہ چاہیے کہ پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے، اور جو بھی شخص پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑ رہا ہے اس کے اندر پاکستان کی حکومت یا پاکستان کے ریاستی اداروں کو اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ان کو یہ کہیں کہ جی ہم آپ کو اس معاملے کے اندر سپورٹ کرتے ہیں. لیکن بات یہ انٹینشن کی بات ہے، انٹینشن تو صاف ظاہر ہونی چاہیے. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے چاروں معزز مہمانوں کا. آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے تجزیہ تبصرہ آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام ریاست سے اتنا. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.